रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ता है तो 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन हो जाता है, यानी उसको हिदायत मिलती है। ये नूर हिदायत मुराद है इससे, लेकिन ये नूर हिदायत उसी को मिलता है जो इसको अच्छी तरह से तिलावत करके इसको समझकर पढ़ता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल कहफ की तिलावत ऐसे की जैसे वो नाजिल हुई तो ये उसके लिए क़यामत के दिन उसकी इकामत गाह से मक्का तक नूर का सबब बनेगी। और जिसने इस सूरत की आखिरी 10 आयात पढ़ी और फिर दज्जाल निकल आया तो उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकेगा। ये सूरत सकीनत नाजिल करने वाली सूरत है। सही बुखारी में आता है, बरा इब्न आजिब से वो कहते हैं कि एक शख्स ने सूरतुल कहफ पढ़ी तो उसके घर में बंधा हुआ एक जानवर यानी उसका घोड़ा बिदकने लगा। उस पर उसने सलामती की दुआ की तो अचानक उसके सर पर एक अबर साया किया हुआ था, या जैसे एक शैंडलियर सा। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, ऐ शख्स तू पढ़ता ही रह, क्योंकि ये तो तमानियत और सकीनत थी जो कुरान पढ़ने की बदौलत उतरी थी। वैसे तो कुरान मजीद का कोई हिस्सा भी पढ़ा जाए तो उससे इत्मीनान और तस्कीन हासिल होती है, लेकिन खास तौर पर सूरत अल कहफ, क्योंकि सूरत अल कहफ में 7 रहमतों का जिक्र है और यूं ये हफ्ते के 7 दिनों के लिए काफी हो जाती हैं। आयत नंबर 16 में आता है, यनशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी कुछ रहमत खोल देगा। आयत 10 में आता है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से कोई रहमत अता फरमा। आयत नंबर 58 में आता है, व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और तेरा रब निहायत बख्शने वाला खास रहमत वाला है। आयत नंबर 65 में आता है, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, उसे हमने अपने हाथ से एक रहमत अता की। आयत 81 में आता है, व अक़रब रहमा, और जो शफकत में ज्यादा करीब हो। आयत 82 में आता है, रहमतम मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से रहमत के लिए। और 98 में आता है, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, कहा ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है। तो बहरहाल ये सूरत खुशखबरी भी देती है, सकीनत का बायस भी है, दज्जाल के फितने से बचाने वाली भी है, हर जुमा को पढ़ने वाले के लिए नूर हिदायत का बायस है। और खास तौर पर अगर कोई इस सूरत की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल का फितना इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये सूरत एक ऐसी नेमत और अपनी रहमत के तौर पर अता की है कि जिसके जरिए हम उस फितने से बच सकते हैं। सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्लाह का सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। तो गोया आगाज में कुरान का जिक्र है। सूरत का इख्तिताम भी कुरान के जिक्र पर हुआ है। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। तो चूंकि ये सूरत फितने से निजात के लिए है, न सिर्फ ये कि दज्जाल के बल्कि और भी जो फितने इंसान की जिंदगी में आते हैं, जैसे माल का फितना, कुदरत और गलबे का फितना, इल्म का फितना, दीन का फितना, तो उस एतबार से ये सूरत अल कहफ अपने नाम के एतबार से भी सिंबॉलिक है कि कहफ जो होता है, ये केव जो होती है, वो पनाह लेने के लिए होती है और ऐसी जगह पर जहाँ और कोई भी चीज इंसान को पनाह नहीं दे सकती। तो इसलिए इस सूरत के अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से है और फिर उस कुरान मजीद का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से है। और इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यानी ये सूरत कुरान के मिडिल में है और फिर कुरान का दूसरा हिस्सा एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। इसके अलावा दीगर कुछ और सूरतें भी हैं, जैसे सूरत अनआम है, सूरत सबा है, सूरत फातिर। ये तमाम सूरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं कि सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है और अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की जात वो जात है कि जो इंसान को हर तरह की परेशानियों और हर तरह के फितनों से बचा सकती है और उसके लिए उसने कुरान जैसी नेमत नाजिल फरमाकर हमारे लिए फितनों से बचने का बंदोबस्त फरमा दिया। फितना क्या चीज होती है? फितना अरबी के लफ्ज फतना से है, जो आजमाइश करने के लिए आता है, किसी चीज का खरा खोटा मालूम करने के लिए, यानी ऐसी चीज के जिसके जरिए खैर और शर में इंसान का हाल पता चल जाए कि इंसान के अंदर खैर है
یا شر ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے آزمانا، مشقت، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے۔ فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے، جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت، کوئی بیماری، کوئی قتل و غارت، کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہو تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے، اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور دنیا میں جو وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے، تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف، کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے۔ اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور بسم اللہ جو ہے سوائے سورت التوبہ کے، لیکن سورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی میں اس سورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ تبارک اسم، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مینیفسٹیشن ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے، اور لوگوں کے ساتھ واقعی رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، مہربانی کا سلوک کرے۔ امام شافعی کے ایک شاگرد تھے مزنی، تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے۔ جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی، یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں۔ لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور خاص طور پر فتویٰ دینے میں بہت لوگوں کے لیے ایز تلاش کرتے تھے، مشکل نہیں پیدا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا، پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ تو سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا، یعنی ایسی تعریف جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو، کیونکہ تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی آتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدح کے اندر واقعی کسی کے لیے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمدید ہوتی ہے، خوش آمد ہوتی ہے، تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں۔ لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے، اور محبت کی بنا پہ تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں کامل ہے، تو تعریف اللہ ہی کی ہے۔ جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو 10 اس میں غلطیاں بھی ہوں گی۔ یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے،
اور وہ اس کا وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا، یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے، یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے. تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا. اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اذیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے. تو الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ جو لام ہے للہ میں، یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقدار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کو کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کو بھی مدح الرسول کہتے ہیں، حمد الرسول نہیں کہتے. ہم صرف اللہ کے لیے، الحمد للہ، کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل، ال استغراق کا، یعنی استغراق نہیں کہ پوری طرح انکمپس کیا ہوا، کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے. تو للہ ہی اللہ کے لیے خاص بھی ہے اور لام پہ وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار بھی ہے، یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، تو تبھی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حقدار ہے. بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس میں بھی چاہتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ اس میں بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ بندے اس کے نہ حقدار ہیں اور نہ ہی ان کے لیے تعریف خاص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں. جیسے اگر اپنی بھی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالیٰ کی، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے، یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے. الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ابتدا بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کیونکہ وہی دراصل حقدار ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی. سورۃ القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترجعون. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی حمد فی الأولی والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے، خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا. تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو 30 فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا اجر. اور حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائیں. کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائے اور ساری زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے. تو
ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی۔ انزل ینزل انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہم سے نیچے نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ جو بندگی کی بات ہے، یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے، یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے۔ علوب جو ہے وہ اللہ کے لیے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں، آپ کے نام سے نہیں، اللہ محمد نے نہیں کہا، بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے۔ تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، عبد نہیں بنتے۔ تو چونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے، قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو یہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا، یا انہوں نے نہیں گھڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے۔ اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے، حروف سے الفاظ، الفاظ سے آیات، کلمات اور آیات سے صورتیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے۔ جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لیے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھوایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ سٹرکچر کے اعتبار سے، نہ احکام کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور یعنی اس کی تعلیمات یا احکامات کے اعتبار سے کوئی عوج نہیں رکھی۔ ایک ہوتا ہے عوج اور ایک ہوتا ہے عوج۔ عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، مثلا لکڑی وغیرہ کا یا کسی لوہے کی تار کا ٹیڑھا پن، اور عوج کہتے ہیں معانی میں کجی، یعنی معنی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی اس میں تناقض نہیں، کنٹرڈکشن نہیں، کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی ابس بیکار بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی عوج، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تعریف بیان کی ہے اور اس کتاب کو ہر طرح کی خامی اور کمزوری سے پاک بتایا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہر طرح کی پیچیدگی سے اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس کے کئی ایک نام ہیں، بعض علماء نے قرآن مجید کے 97 نام جمع کیے ہیں،